बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 57 मुलाहिज़ा फरमाएं। हम बुरे शिकारी नहीं हैं मोहसिन भाई, मैंने उसे हाथ मिलाकर कहा। यह हमारा पहला शिकार था। इसका मतलब है कि हमने जो जाल फैलाया था वो ठीक था। मोहसिन ने कहका मार कर कहा और राबिया ने हैरानी से हम दोनों को देखा। मैंने कहा कि अपने गरीब खाने की तरफ चलते हैं, वहाँ में से एक शेव और गौसल करेगा तो दूसरा तुम्हें रात की बात सुनाएगा, और बात लंबी हो गई तो दूसरा तैयारी करेगा और पहला बाकी बात बता देगा। मोहसिन पहली बाथरूम में घुस गया और मैंने राबिया को अव्वल ताखिर एक पूरी रात की कारगुजारी का हाल सुना दिया। लोहे को लोहा काटता है बीबी, मैंने इस शराब के आलम में टहलते हुए कहा। यह मेरे लिए बड़े इत्मीनान कल्ब की बात है कि मैंने एक अय्यार शख्स को उसी की अय्यारी की सज़ा से अय्यारी दे दी। उसने मेरे सीधे साधे असूल परस्त शरीफ और एतमाद करने वाले बाप को धोखा दिया था, अमानत में खयानत की थी और गबन करके समझा था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होगा। सबूत वाकई नहीं था, क्योंकि जब कोई किसी पर एतमाद करता है तो दिल से करता है, लेकिन अदालत दिल की गवाही नहीं मानती, दस्तावेजी शहादत मांगती है। इस बदमाश ने मेरे बाप को लूटा, इसकी हलाल की कमाई पर डाका डाला, लेकिन सजा से महफूज रहा। इसी गबन के तफैल वो इज्जतदार बन गया और बिजनेसमैन हो गया। इंतहा ये कि उसने मेरे बाप को घर में नौकर रखा, उसके साथ नौकरों जैसा सलूक किया जो मेरे बाप ने कभी किसी के साथ नहीं किया था। वो तो मुलाजमों को अपना दोस्त कहता था। उस नमक हराम ने पुराने एहसानात का भी ख्याल नहीं किया और मेरा बाप उसके घर के सर्वेंट क्वार्टर में जलील और रुसवा होकर मरा, इस हालत में कि उसके पास इलाज कराने के लिए भी पैसा ना था और वह सरकारी हॉस्पिटल से खैरात में मिलने वाली दवाएं लेने पर मजबूर था। बाद में जो कुछ हुआ वो एक अलग कहानी है, लेकिन मेरे बाप की तबाही और बर्बादी की इब्तिदा इसी शख्स ने की थी। मैंने इसी शख्स को सबसे पहले शिकार किया। मेरे सीने में नफरत और इंतकाम के जज्बात का जो आतिश फिशा उबल रहा है, राबिया वो भी सर्द नहीं हुआ। राबिया ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिठाया। तुम जज्बात की शिद्दत से मगलूब हो रहे हो? हाँ, इसलिए कि अनगिनत नाकामियों के बाद मेरे हिस्से में आने वाली ये पहली कामयाबी है। मैंने गहरी सांस ली। मुझे कतई एहसास नहीं था कि बात करते करते मैं चिल्लाने लगा हूँ और मेरा चेहरा गर्म होकर सुर्ख पड़ गया है। ये पहली सज़ा है जो मैंने पहले मुजरिम को दी है। इससे पहले सज़ा सिर्फ मेरे बाप ने झीली, लेकिन मुझे मालूम ना हो सका। उसका एहसास भी एक सज़ा है, लेकिन उसके बाद भी मेरे अलावा कितने लोगों को सज़ा मिल चुकी है। क्या जुर्म किया था उन सब ने और क्या इख्तियार था इन लोगों को सज़ा देने का। 10 बजे के करीब हम एक साथ निकले। मैंने मोहसिन को राबिया के साथ कर दिया कि 1 बजे तक वो खसरू जमशेद के नाम से 1.5 लाख रुपए का पे आर्डर बनवा ले या बैंक ड्राफ्ट, फिर राबिया को ले जाकर सदर में शैला के पास छोड़ दे। वहाँ अगर मैं पहले से ना मिलूँ तो पुलिस स्टेशन से मेरी खैरियत मालूम कर ले। रात भर जागने का असर गुसल के बाद भी महसूस हो रहा था। मेरा जिस्म कुछ टूट रहा था, सर भारी था और आंखें जल रही थी। इसके अलावा मैं चिरागदीन के बारे में सोच रहा था, लेकिन मेरी सोच की कोई समत ना थी। मैं अपनी मुहिम के नताइज जानने के लिए सख्त बेचैन था। तसव्वुर मेरे सामने 2 तस्वीरें पेश कर रहा था। एक में चिरागदीन पुलिस स्टेशन में नजर आता था, दोनों हाथों में जंजीर पहने हुए, अपनी जिल्लत और रुसवाई के ख्याल से रासा और मेरी साजिश पर बरहम। गुस्से में खोलता हुआ वो इसे बदला लेने की कोशिश में और झूठ को झूठ साबित करने की फिक्र में मुब्तला था। कुछ ले देकर मामला ख़त्म करने की कोशिश में मसरूफ़ और इस खबर को फैलने से रोकने की तदबीर सोचता हुआ। मुमकिन उसे यह ख्याल भी हुआ हो कि आज उसके साथ जो कुछ हुआ है करनी का फल है और उसे वो वक्त याद आ रहा हो जब उसने वजीर खान के साथ दगा की थी। आज तकदीर ने दगा देकर साबित कर दिया कि खुदा की खुदाई में देर ज़रूर हो सकती है मगर अंधेर नहीं है। दूसरा मंजर इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। जब तक चिरागदीन बाइज्जत तौर पर अपने घर वापस जा चुका होगा। पैसे में बड़ी ताकत है, बिगड़े काम संवारे जा सकते हैं। उसने सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा होते ही इज्जत बचाने के लिए थोड़ी सी दौलत कुर्बान कर दी होगी। अंग्रेजी मुहावरे के मुताबिक थानेदार तीसरा हिस्सा लेकर खामोशी से लौट गया होगा और इसी तरह दूसरे छापा मार रह गए गवाह, यानी वो खरीदार तो जान बच जाने को गनीमत शुमार करते हुए भाग गए होंगे। इस वक्त चिरागदीन टेलीफोन पर शेरवानी साहब को बता रहा होगा कि सिकंदर खबीस ने उसके खिलाफ कैसी नापाक साजिश की थी जो खुदा की मेहरबानी से नाकाम रही, वरना वो दुनिया और दीन में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहता। और अब मैं थाने जाऊंगा तो वो बात सच होगी, जो दूसरों के लिए गड़ा खोता है खुद उसमें गिरता है। और थानेदार कहेगा कि आप हैं SP रिजवी साहब के छोटे भाई और आपने एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ आदमी पर ऐसा घिनौना इल्ज़ाम आयद करने की कोशिश की थी। हम क्या इतने बेवकूफ़ हैं कि तुम जैसे लौंडों की चालबाजी को ना समझ सके? और फिर तफ्तीश का एक नया सिलसिला। थाने में दाखिल होने तक मेरी दीनी कैफियत कदीम यूनान के उसूल आम से मुख्तलिफ ना थी, जिसे भूखे शेर से लड़ने के लिए अरीना में धकेला जा रहा हो और जिसे ये इल्म ना हो कि वो शेर को मार कर आज़ाद हो जाएगा और आम मुअज़्ज़ज़ीन रोमन शहरी बन के जिंदा रहेगा, या तमाशा ख़त्म होने तक रोज़गाम में सिर्फ उसका लहू और कासा रह जाएगा
اور باقی جسے بھوکے شیر کا پیٹ بھر چکا ہوگا۔ میں نے بہت خطرناک قدم اٹھایا تھا اور اپنی ناکامی کا خیال ہی میرے لیے سوہانے روح تھا۔ میں رضوی صاحب سے کیا کہوں گا کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ شیروانی صاحب، ان کی بیگم اور فوزیہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ کہیں گے سکندر، ہم تمہیں اتنا گھٹیا آدمی نہیں سمجھتے تھے کہ رقابت میں تم اخلاقی پسی کی سنتا تک پہنچ جاؤ گے۔ تھانے میں پہنچ کر میں نے ادھر ادھر نگاہ ڈالی۔ وہ محرر موجود نہیں تھا جو گزشتہ رات ڈیوٹی پر تھا۔ ایس ایچ او کے کمرے میں ڈبل ایس آئی شیخ کے علاوہ ایک انسپیکٹر بھی موجود تھا جو شیخ سے زیادہ عمر رسیدہ، تجربہ کار اور خرانٹ نظر آتا تھا۔ اس کی نظر بچا کر شیخ نے مجھے آنکھ ماری تو اس کا مطلب سمجھ کر میں نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ فرمائیے، شیخ صاحب نے بالکل اجنبی بن کے کہا۔ کیا کام ہے آپ کو؟ یار کی مصیبت ہے، انسپیکٹر نے بڑی ناگواری سے آدم بیزار لہجے میں کہا۔ جس کا دل چاہتا ہے بیل کی طرح منہ اٹھائے اندر آ جاتا ہے۔ اور یہ کوئی پرچون کی دکان ہے میاں؟ باہر کوئی نہیں بیٹھا ان کو روکنے والا؟ انسپیکٹر صاحب غور سے دیکھیے، میں بیل نہیں ہوں، میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے انگریزی میں کہا۔ میرا نام سکندر بخت ہے اور مجھے ٹیلی فون کر کے بلوایا گیا تھا، ورنہ تھانے میں سیر کرنے کوئی شریف آدمی نہیں آتا۔ انسپیکٹر کا چہرہ، پوز اور رویہ سب ایک دم بدل گئے۔ اچھا، اس نے خاصی کوشش کے بعد اٹھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا۔ آپ اپنے ایس پی صاحب کے کیا ہیں برادر نسبتی؟ میں نے سکون سے کہا، اس امید پر کہ تھانے دار اتنی فارسی سمجھا ہی نہیں ہوگا۔ اوے یار شیخ، انسپیکٹر نے دوبارہ کرسی میں فٹ ہو کر کہا، چنگی طرح ویکھ لے۔ ویکھنا کیا ہے جی، شیخ بولا، وہ بدماش بکواس کرتا ہے جو بندہ مجھے اطلاع دینے آیا تھا وہ خاصی عمر کا آدمی تھا، کم سے کم 50 سال کا، سر کے سارے بال سفید تھے، پھٹی قمیض اور 4 خانے کی لنگی باندھے تھا اور صورت سے چٹا ان پڑھ لگتا تھا۔ اور سکندر صاحب آپ کے سامنے ہیں، فرق آپ خود دیکھ لیں۔ تو نے بھی کمال کیا یار شیخ، انسپیکٹر نے بڑی مایوسی سے کہا۔ وہ اس بندے کو جانے نہیں دینا تھا، وہ جو مخبر بن کے آیا تھا اپنا کوئی آدمی اس کے پیچھے لگا دینا تھا۔ اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے، شیخ نے کہا، اس کی اطلاع غلط ہوتی تو اور بات تھی، مگر دیکھے نا مجرم پکڑا گیا، مال ہمارے پاس ہے اور نوٹ بھی جن پر میرے دستخط ہیں، اور کیا چاہیے کیسے نہیں؟ انسپیکٹر نے غصے سے کہا، سوچے سمجھے بغیر کام کرتے ہو، کسی ایرے غیرے نے کہہ دیا اور تم نے اعتبار کر کے چھاپا مار دیا۔ اوئے شیخ پتر، یہ قانونی معاملات ہیں، اس میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے چاہیے اور پہلے اپنے افسروں سے بات کر لینے چاہیے۔ آخر اتنی جلدی کیا تھی ایف آئی آر کاٹنے کی؟ وہ میرا انتظار تو کیا ہوتا، کیا میں نے مجرم کو گرفتار کر کے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے؟ نوجوان سب انسپیکٹر شیخ نے کہا، آپ آتے ہیں 10 بجے، میں اگر 9 بجے چھاپا نہ مارتا تو یہ سب لوگ کیسے پکڑے جاتے؟ اب آپ کے پاس چالان پیش کرنے کے لیے ہر چیز ہے، مجرم اور گواہ، برآمد ہونے والا مال اور دستخط شدہ نوٹ، پھر میں ایف آئی آر کیسے نہ کاٹتا؟ اس میں واردات کا وقت بھی تو لکھنا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ چراغ دین کی گرفتاری کے معاملے میں ان دونوں کے درمیان شدید قسم کا اختلاف رائے ہے۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے ایس آئی شیخ مل گیا جو ایماندار اور فرض شناس تھا، شاید اس لیے کہ ابھی وہ ایک جذباتی جوشیلا نوجوان تھا جو ترقی کرنا چاہتا تھا۔ اگر اس کی جگہ انسپیکٹر ہوتا تو صورتحال وہی ہوتی جس کا میں نے تصور کیا تھا، یعنی چراغ دین پیسہ دے کر معاملے کو دبا دیتا اور الٹا مجھے پھنسا کے نکل جاتا۔ انسپیکٹر کو افسوس تھا کہ آمدنی کا اچھا خاصا موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کا ماتحت شیخ اپنے افسر کی عادت اور فطرت سے بخوبی واقف تھا، چنانچہ اس نے ایف آئی آر کاٹنے میں بالکل دیر نہیں لگائی۔ اس نے ایک اچھا کام یہ بھی کیا کہ ایف آئی آر میں میرا نام کہیں نہیں لکھا، لیکن چراغ دین سے سودا کرنے والوں کو پکڑ کر بند کر دیا تھا اور چراغ دین کے ساتھ انہیں بھی مجرموں میں شامل کر دیا تھا۔ محبت خان اس ہنگامے میں خواہ مخواہ ملوث ہو گیا تھا، وہ اپنے مالک کی حمایت میں بولا تھا اور شیخ نے اسے ایک گواہ بنا کے طلب کر لیا تھا۔ محبت خان نے اپنے بیان کو حقائق تک محدود رکھا تھا، یعنی یہ کہ وہ صرف چوکیدار ہے جسے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، لیکن وہ مالک کے کاروبار کی نوعیت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور اسے کچھ معلوم نہیں کہ چراغ دین سے جو لوگ ملنے آتے تھے وہ کیسے آدمی تھے۔ اس کے بیان نے میری پوزیشن بھی بہت بہتر کر دی تھی۔ اگر وہ کہتا کہ صبح کے وقت وہ باورچی خانے میں ناشتہ بنا رہا تھا اور معلوم نہیں اس وقت سکندر صاحب آئے تھے یا نہیں تو صورتحال مختلف ہوتی، مگر اس نے جلدی میں یہی کہا کہ میں نے تو صبح سکندر بخت صاحب کو آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، وہ آتے تو صاحب ان کو گھر میں ضرور بٹھاتے اور ان کی آواز بھی آ جاتی تو میں پہچان لیتا کہ اپنے سکندر صاحب آئے ہیں۔ یہ چراغ دین نے اپنی حماقت کی سزا پائی تھی، اس نے مجھے دروازے پر کھڑا رکھا تھا اور باہر ہی سے رخصت کر دیا تھا۔ اب وہ یقیناً پچھتا رہا ہوگا کہ مجھے بے عزت کر کے اسے فائدے کے بجائے الٹا یہ نقصان ہوا کہ وہ سب سے زیادہ قابل اعتماد گواہ سے محروم ہو گیا۔ میں نے چراغ دین کا پورا بیان پڑھا اور محبت خان کا بھی۔ چراغ دین نے صرف ایک عقل مندی کی تھی کہ فوزیہ کا نام نہیں لیا تھا، لیکن مجھے اپنا دشمن قرار دیا تھا اور احسان فراموش کہا تھا کہ اس نے برے وقت میں میرے والد کو پناہ دی اور عزت و احترام کے ساتھ رکھا کیونکہ میں لندن میں تھا۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ میرے والد کی موت اور بیماری طبی حالات کا نتیجہ تھی،
لیکن میں نے اسے خطا وار ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، اور شاید میں چراغ دین پر بھی شک کرتا تھا کہ وہ بھی قتل کرنے والوں میں شامل ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے انتقام لینے کی نیت سے اس کے خلاف سازش کی ہے۔ چراغ دین نے آگے چل کر یہ بھی کہا تھا کہ کئی سال پہلے اس کو غبن کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن میرے والد وزیر خان مرحوم الزام کو عدالت میں ثابت کرنے سے قاصر رہے تھے۔ چنانچہ چراغ دین باعزت طور پر بری ہو گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ممکن ہے وزیر خان کے بیٹے کے ذہن میں یہ پرانی بات بھی ہو، کیونکہ وہ نوجوان اور جذباتی آدمی ہے۔ اس نے اپنے طور پر فرض کر لیا ہوگا کہ عدالت سے انصاف نہیں ہوا تھا، چنانچہ اب وہ مجھے سزا دینا چاہتا ہو۔ حسب توقع چراغ دین نے میر شرافت علی کے قتل کا ذکر بھی کر دیا تھا۔ یہ بتا دیا تھا کہ میں ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ بہت سی باتیں وہ اپنے وکیل سے مشورہ کرنے کے بعد عدالت میں بتائے گا۔ تو جناب سکندر صاحب، انسپکٹر نے کہا، کیا خیال ہے آپ کا اس بیان کے بارے میں؟ اس میں کچھ باتیں سچ ہیں، میں نے کہا۔ مثلاً یہ ہے کہ چراغ دین میرے والد کی فرم کا معمولی ملازم تھا، وہ غبن کر کے بھاگ گیا تھا۔ عدم ثبوت کی بنا پر اس کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی وجہ سے میں چراغ دین کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ عدالت نے حقائق کی بنیاد پر جو فیصلہ دیا تھا درست تھا۔ چنانچہ آج کئی سال بعد اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں عدالت کے فیصلے کو غلط کہوں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر چراغ دین کو خود سزا دینے کے لیے سازش کروں۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ میرے والد نے زندگی کے آخری ایام میں چراغ دین کے ساتھ گزارے، لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ چراغ دین نے ان کو پناہ دی تھی اور عزت و احترام کے ساتھ رکھا تھا۔ اس نے میرے والد کو نوکر رکھا تھا، ان کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کیا تھا اور انہیں سرونٹ کوارٹر کا ایک کمرہ رہنے کے لیے دیا تھا۔ میں نے ابھی تک یہ تسلیم نہیں کیا ہے کہ میرے والد کی موت کا سبب ان کی بیماری تھی۔ مجھے یقین ہے کہ ان کو قتل کیا گیا تھا، لیکن میں نے کبھی کسی کے سامنے چراغ دین پر قتل کا شبہ ظاہر نہیں کیا۔ میں 4 سال تک برطانیہ میں زیر تعلیم رہا اور خصوصی حالات کے باعث اپنی تعلیم کا سلسلہ نامکمل چھوڑ کر واپس آنے پر مجبور ہوا۔ جب میں گیا تھا تو میرے والد کا شمار دولت مندوں میں ہوتا تھا۔ میں ان حالات کا پتہ چلانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں جو میرے والد مرحوم کی تباہی کا اور موت کا سبب بن گئے تھے۔ ایک دولت مند اپنے ہی سابقہ ملازم کے گھر میں ادنا خادم کی حیثیت سے رہنے پر کیوں مجبور ہوا، یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ مجھے یہ بات ناقابل یقین لگتی ہے کہ وہ سرونٹ کوارٹر میں رہنے والا MWD انجینئرنگ کمپلیکس کا پارٹنر بھی تھا، جسے اعداد و شمار کے مطابق لاکھوں روپے کا منافع بھی ہوا تھا، لیکن اس بات کا چراغ دین کے کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ مجھ پر اسی کمپنی کے ایک پارٹنر میر شرافت علی کے قتل کا الزام ہے، لیکن الزام جب تک ثابت نہ ہو جرم نہیں کہلاتا۔ میں ارتکاب جرم کرتے ہوئے نہیں پکڑا گیا تھا، لیکن چراغ دین کی گرفتاری عین اس وقت ہوئی ہے جب وہ 2 افراد کو منشیات فروخت کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور ایک کو فروخت کر بھی چکا تھا۔ اس کا ثبوت سب انسپکٹر شیخ کے وہ دستخط شدہ نوٹ ہیں جو چراغ دین کی جیب میں سے نکلے تھے۔ یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو لوگ چراغ دین سے منشیات خریدنے گئے تھے وہ اس دھندے میں ملوث ہیں یا نہیں۔ کیا انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں نے انہیں چراغ دین کے پاس بھیجا تھا؟ وہ کسی استاد ٹیڈی کا نام لیتے ہیں۔ انسپکٹر سے پہلے سب انسپکٹر شیخ نے کہا کہ وہ صبح سویرے ان کے پاس آیا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ مال ملنے کا ایک نیا ٹھکانہ پیدا ہو گیا ہے جہاں سے مال اٹھانے میں زیادہ فائدہ ہے۔ استاد ٹیڈی کوئی چھوٹا موٹا بدماش ہے، وہ خود بھی منشیات کی فروخت کا دھندا کرنا چاہتا تھا، لیکن خود کچھ ڈرتا تھا۔ چنانچہ وہ 500 روپے دے گیا تھا کہ اس کے لیے بھی تھوڑا سا مال اٹھا لیا جائے۔ انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ نوٹ دستخط شدہ ہیں اور مال لینے پہنچ گئے تھے۔ ابھی انہوں نے رقم ادا کر کے مال لیا ہی تھا کہ سڑک پر آس پاس ٹہلنے والے سادہ کپڑوں میں ملبوس پولیس والوں نے ان کو گھیر لیا تھا۔ استاد ٹیڈی سے کچھ معلوم ہوا؟ میں نے انجان بن کر کہا۔ وہ بھی ہاتھ ہی کہاں آیا ہے، انسپکٹر نے کہا۔ اس کا پتہ ٹھکانہ کسی کو معلوم ہی نہیں، ہم نے حلیہ تشہیر کر دیا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایک شخص کو سرے راہ منشیات فروخت کرتے ہوئے پکڑا، سب انسپکٹر شیخ نے کہا۔ مجھے اطلاع دینے والا استاد ٹیڈی تھا یا کوئی اور، یہ میں نہیں جانتا۔ اس نے خود کو پولیس کا مخبر کہا تھا اور میں نے اسے 100 کے 5 نوٹ دستخط کر کے دے دیے تھے۔ نوٹ بھی میرے نہیں تھے اور مجھے یہ ڈر بھی نہیں تھا کہ اس سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھا لے گا، لیکن اس شخص کا حلیہ استاد ٹیڈی کے حلیے سے بالکل نہیں ملتا۔ وہ میری طرف اشارہ کر کے بولا، ہو سکتا ہے وہ چراغ دین کا کوئی دشمن و پتر۔ انسپکٹر نے کہا، تمہیں چاہیے تھا کہ اس کو روکتے۔ کیا چراغ دین بھی استاد ٹیڈی نام کے کسی شخص سے واقف ہے؟ میں نے اسی معصومیت سے سوال کیا۔ اور وہ دونوں جو خریدار بن کر آئے تھے وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا ان کی استاد ٹیڈی سے کوئی دشمنی تھی؟ او نہیں بابا، انسپکٹر نے میز پر ہاتھ مارا، اور یہی تو کمال کی بات ہے، آخر چراغ دین صرف تمہارا نام کیوں لیتا ہے؟ یہ بات میں بھی اس سے پوچھنا چاہوں گا، میں نے کہا، لیکن ایک بات اور ہے جو آپ کے نقطۂ نظر سے اہم ہو سکتی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے چراغ دین کے خانسا ماں سلامت شاہ کو نہایت بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ میرا خیال ہے وہ آپ ہی کے تھانے کا کیس ہوگا۔ ہاں، انسپکٹر نے بادل نخواستہ تسلیم کیا۔
اس کی لاش کے ٹکڑے ایک بکس میں بھر دیے گئے تھے۔ اس کا پتہ بہت دنوں بعد چلا تھا جب لاش کے سڑنے گلنے کی بدبو ہر طرف پھیلی تھی۔ تم کو کیسے معلوم ہوا؟ سلامت شاہ کو میں بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے کہا وہ انتہائی نیک دل تھا اور اس نے زندگی کے آخری ایام میں میرے والد کی بہت مدد کی تھی۔ یہ بات آپ محبت خان سے پوچھ سکتے ہیں کہ سلامت شاہ کا دشمن کوئی نہیں تھا۔ ایسے آدمی کا دنیا میں کون دشمن ہوگا جو سب کا دوست ہو؟ اس کا قتل انتہائی لرزہ خیز اور افسوسناک واقعہ تھا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے ابھی تک قاتلوں کا کوئی سراغ نہیں ملا، لیکن اب یہ سوچا جا سکتا ہے کہ خود چراغ دین نے اپنے خانسا ماں کو قتل کیا یا کرایا۔ بے شک کا بیج بونے میں کامیاب رہا۔ یہ نتیجہ آپ نے کیسے نکال لیا؟ انسپیکٹر نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ انسپیکٹر صاحب، محبت خان کو اس لیے کچھ نہیں معلوم کہ وہ چوکی دار ہے، باہر کھڑا رہتا ہے۔ میں نے کہا لیکن خانسا ماں گھر کے اندر رہتا تھا، ممکن ہے اس نے کچھ سن لیا ہو یا کچھ دیکھ لیا ہو اور اس کا وجود چراغ دین کے لیے خطرناک بن گیا ہو۔ گھر کے اندر کچھ ہوگا تو ابھی 1 گھنٹے میں معلوم ہو جائے گا۔ سب انسپیکٹر شیخ نے کہا۔ خانہ تلاشی کے وارنٹ لے کر ہم مجسٹریٹ کے ساتھ دوپہر تک پہنچ جائیں گے۔ ہم نے دروازے پر گارڈ بٹھا دیے ہیں۔ آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ یہ دندہ کوئی گروہ کرتا ہے۔ میں نے کہا فرض کیجئے دوسرے لوگوں کو معلوم ہوا، ہم نے ابھی تک کسی کو کچھ معلوم نہیں ہونے دیا۔ شیخ نے بڑے فخر سے کہا ان کو الگ الگ رکھا ہے اور سب سے الگ الگ پوچھ گچھ کرنی ہے، اور اگر ان کا کوئی ملاقاتی آیا تو ہم اسے بھی دھر لیں گے۔ باقی رہا گروہ کا سوال تو کل یہ خبر اخباروں میں آ جائے گی۔ ہم کوشش کریں گے اس سے پہلے ہی چراغ دین گروہ کے باقی لوگوں کے نام بتا دے۔ کل تک ہم اسے تفتیش کے لیے رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی عدالت سے جسمانی ریمانڈ لے سکتے ہیں۔ شیخ کی بات سے مجھے عذاب کی وہ رات یاد آئی جب میر شرافت علی کے قتل کی تفتیش کے لیے مجھ پر تھانے میں ظلم و تشدد کا ہر غیر انسانی طریقہ آزمایا گیا تھا جس کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یہ طریقے جن کا عام آدمی تجربہ کیے بغیر تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پولیس کے طریقہ تفتیش میں شامل ہے۔ کیا چراغ دین آج رات تفتیش کی یہ سختی اور ذلت جھیل سکے گا؟ میں نے سوچا۔ اس خیال نے ایک وحشیانہ تسکین دی کہ مجھ پر ہر ظلم روا رکھنے والوں میں سے ایک آج خود ظلم سے آشنا ہوگا۔ بلا شبہ یہ ایک رات کا عذاب اس عذاب کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا جو میرے والد مرحوم نے برداشت کیا تھا اور میں نے جھیلا تھا، لیکن یہ احساس ہی کیا کم تھا کہ بساط الٹ گئی ہے۔ کم سے کم ایک شخص جو کل تک اپنی ذہانت اور عیاری کے مقابلے میں انصاف کی قوت کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، جو خود کو بہت بڑا شکاری سمجھتا تھا، وہ آج خود گردشی حالات کا شکاری تھا اور اس کی خوش فہمیوں کے سارے جال ٹوٹ گئے تھے۔ غالباً میں اپنی پوزیشن کی وضاحت کر چکا ہوں۔ میں نے گھڑی دیکھ کر کہا چراغ دین کا الزام بالکل بے بنیاد ہے۔ اس نے فرض کر لیا ہے کہ میں اس کا دشمن ہوں۔ چور کی داڑھی میں تنکا نہ ہو تب بھی اس کا ہاتھ تو تنکا نکالنے کے لیے اٹھتا ہے۔ محبت خان کہہ چکا ہے کہ اس نے آج صبح مجھے آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ پھر ایس پی ضامن رضوی صاحب بتا چکے ہیں کہ کل رات سے صبح ٹیلی فون آنے تک میں گھر سے نکلا ہی نہیں۔ میں تو ابھی سو کے بھی نہیں اٹھا تھا کہ رضوی صاحب نے ناشتے پر بلا لیا۔ میں نے ان کی فیملی کے ساتھ ناشتہ کیا۔ گھر میں چند افراد بھی میری موجودگی کے گواہ ہیں، مثلاً بیگم رضوی، ایک ایڈوکیٹ ہے مس رابعہ قاری جو آج کل رضوی صاحب کے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ اسلام آباد میں ایک ڈپٹی سیکرٹری ہے مسٹر شیروانی، ان کا لڑکا محسن بھی گھر میں ناشتے کے وقت موجود تھا۔ ایک ایس پی صاحب کا ڈرائیور کانسٹیبل ہے۔ اتنے گواہ ہوں تو کسی کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر بھی میں چراغ دین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے میرا نام کیوں لیا، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں یہی بات اس سے اکیلے میں پوچھ لوں۔ اگر ہمارے سامنے پوچھ لیں تو کوئی حرج ہے؟ انسپیکٹر نے کچھ تذبذب کا مظاہرہ کیا۔ میرے حوالوں نے اس کو مرعوب کر لیا تھا۔ آپ میری تلاشی لے لیں، میں نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا۔ میرے پاس کوئی خطرناک چیز نہیں ہے، جیبی چاقو تک نہیں ہے، اور نہ کوئی ٹیپ ریکارڈر قسم کی چیز ہے۔ دراصل پولیس کے سامنے ہر بات نہیں بتائی جا سکتی۔ آپ لوگ اپنے طریقوں سے پوچھ لیں تو اور بات ہے۔ رضاکارانہ طور پر اپنی خوشی سے کوئی بھی کچھ نہیں کہتا۔ میرے سامنے وہ بے خوف ہو کے بات کر سکتا ہے۔ انسپیکٹر کے قائل ہو جانے کے بعد شیخ مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ دیکھیے سکندر صاحب، میں نے آپ کو کتنی صفائی سے بچا لیا۔ وہ بولا اگر یہ اطلاع غلط ثابت ہوتی تو اتنی صفائی سے میں آپ کو گرفتار بھی کر لیتا۔ تمہارے ایس ایچ او صاحب کے رویے سے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے یہ کارنامہ انہیں پسند نہیں آیا۔ میں نے چلتے ہوئے کہا سکندر صاحب، اس محکمے میں فرض شناسی اور ایمانداری کسی کو پسند نہیں آتی۔ وہ بولا کچھ تو ہم بدنام ہیں، کچھ ہماری بدنامی کی تشہیر زیادہ ہوتی ہے، اور عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پولیس کے سارے محکمے میں کوئی حلال کی کھانے والا یا اصول پرست اور فرض شناس نہیں ہے۔ مثل مشہور ہے کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندا کرتی ہے، یہاں سارا جل اتنا گندا ہے کہ کوئی مچھلی اس میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر میں نے مجرموں کو صرف گرفتار کیا ہوتا، رپورٹ نہ لکھی ہوتی اور معاملات کو ایس ایچ او صاحب کے آنے تک اٹھا رکھتا تو میرے کارنامے سے وہ بہت خوش ہوتے۔ وہ بڑی خوش اسلوبی سے معاملات کا سودا کر لیتے۔ میں نے پہلے بھی کئی بار معذرت کے ساتھ اپنا حصہ لینے سے انکار کر دیا تو کسی نے تعریف نہیں کی تھی، بلکہ سب پریشان ہو گئے تھے کہ تھانے میں یہ ایماندار کہاں سے آن ٹپکا۔ یہ نہ خود کھائے گا اور نہ ہمیں کھانے دے گا۔ اکیلا چنا باڑ تو نہیں پھوڑ سکتا۔
میں نے کسی کی اصلاح کا بیڑا نہیں اٹھایا ہے کیونکہ یہ میرے فرائض میں شامل نہیں ہے اور اسے سروکار نہیں رکھا کہ دوسرے کیا کرتے ہیں، لیکن میں نے خود اپنے ساتھ اصولوں پر کبھی سودا نہیں کیا اور اپنے آپ سے کوئی بے ایمانی نہیں کی۔ جسے رشوت نہ ملتی ہو وہ رشوت کے قانونی، مذہبی اور اخلاقی پہلو پر سب کو لیکچر دے سکتا ہے، لیکن کیا آپ یقین کر لیں گے کہ آج صبح میں نے 1,00,000 روپے کمانے کا نادر موقع جانتے بوجھتے گنوا دیا۔ ایس ایچ او صاحب کے فرشتوں کو بھی معلوم نہ ہوتا اور 1,00,000 میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتے۔ اس بات کا گواہ کون ہوتا کہ میں نے ایک مجرم کو چھوڑ دیا؟ میں یہ کہہ سکتا تھا کہ مخبر کی اطلاع غلط تھی اور وہ مخبر بھی شاید نہیں تھا۔ ہم دونوں ایک برآمدے کے درمیان رک کر باتیں کر رہے تھے۔ آپ کا مطلب ہے شیخ صاحب کے چراغ دین نے آپ کو 1,00,000 روپے کی رشوت دینی چاہیے تھی؟ میں نے بے یقینی سے کہا۔ اور آپ نے لینے سے انکار کر دیا؟ ہاں، شیخ بولا۔ اس بات کا ایسے چوس صاحب کو ملال ہے، ان کی نگاہ میں مجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ صبح انہوں نے مجھے شرمندہ کرنے کی بھی کوشش کی کہ میں نوجوان، جذباتی اور احمق ہوں۔ اصول اور فرض کے تقاضے آدمی کا پیٹ نہیں بھرتے، سارا کھیل پیسے کا ہے، اور جس کے پاس دنیا میں پیسہ نہ ہو وہ آدمی نہیں، گدھا سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے حساب لگا کے بھی بتایا کہ 1,00,000 میری کتنے برسوں کی تنخواہ کے برابر ہیں، اور یہ کہ میں اپنی موجودہ تنخواہ میں سے بچانا شروع کروں تو ریٹائرمنٹ کی عمر تک بھی 1,00,000 جمع نہیں کر سکتا، جو مجھے 1 گھنٹے کے اندر اندر مل سکتے تھے۔ میں نے کہا سوری سر، میں تو اس عظیم شخصیت کا حقیر سا مقلد ہوں جس نے کہا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج رکھ دیا جائے تب بھی میں سچ بولنے سے باز نہیں رہ سکتا۔ میں نے FIR بھی کاٹ دیا ہے، اس میں چراغ دین کے خلاف ایک جرم کا اضافہ بھی کر دیا ہے کہ اس نے مجھے 1,00,000 روپے رشوت کے طور پر دینے کی پیشکش کی تھی۔ میں حیرانی سے اس نوجوان پولیس افیسر کو دیکھتا رہا جس نے واقعی سخت ترین آزمائش میں بھی صراط مستقیم کو نہیں چھوڑا تھا۔ اس عمر میں کسی نوجوان کو بن مانگے اور ہاتھ پیر ہلائے بغیر 1,00,000 روپے مل جائیں تو وہ بہت اونچا اڑنے لگتا ہے۔ 1,00,000 سے 10,00,000 اور 10,00,000 سے 1 کروڑ بنا لیتا ہے اور اپنے لیے پور مسرت اور سارے خوابوں کی تعبیر خرید لیتا ہے۔ مگر یہ نوجوان اسی زمین پر مضبوطی سے قدم جمائے کھڑا تھا جس پر ہوس کی آندھی میں بڑے بڑے اصولوں کے تناور درخت گر جاتے ہیں، مگر وہ رزق حلال پر زندہ رہنے کا عزم رکھتا تھا، خواہ اس کے لیے زندگی کی ہر سختی جھیلنی پڑے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس سے مصافحہ کیا۔ مجھے تم سے مل کر حقیقی مسرت ہوئی ہے شیخ۔ اگر میرے حالات کی آزمائش درپیش نہ ہوتی تو میں کہہ سکتا تھا کہ ہم دوست بن سکتے ہیں۔ شیخ ہنسا۔ تم الٹی بات کہہ رہے ہو۔ حالات کی آزمائش میں جو دوستی پروان چڑھتی ہے وہی دوستی ہوتی ہے۔ معلوم ہے کل رات میں نے تمہیں اتنی آسانی سے دستخط کیوں کر دیے تھے؟ اس لیے کہ تمہاری صورت دیکھ کر مجھے اعتبار آ گیا تھا۔ مخبری کرنے والے ایسے بات نہیں کرتے، وہ سودا کرتے ہیں۔ جتنی بڑی آسامی ہو اتنا ہی بڑا انعام طلب کرتے ہیں۔ تم نے تو وہ نوٹ بھی اپنی جیب سے نکالے تھے۔ اگر تمہاری جگہ کوئی پیشہ ور مخبر ہوتا اور میری جگہ SHO صاحب ہوتے تو صورتحال بالکل مختلف ہوتی۔ لاکھ میں 50,000 SHO صاحب لے جاتے، باقی دوسرے لوگوں میں ان کی حیثیت کے مطابق تقسیم ہوتے، تو مخبر کو بھی 10,000 ضرور مل جاتے۔